बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफें हैं रब्बे किरदेगार के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके शेयर करने के बाद इतना हिम्मत और हौसला आता है कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने वाले नगीने आपके सामने लाती हूँ और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिशों में अपना एक हिस्सा डालती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहले सुन्नत के मकतबे देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले फेमस आलिम दीन जनाब सैयद तैयब शाह। और तैयब शाह साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप इनको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत देखते होंगे, टिकटॉक पे। और हम भी इनके एक जो इन्होंने शेर पढ़ा था उसके बाद से हम भी इनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। और आज हमारी खुश नसीबी कि तैयब शाह साहब कराची आए हैं तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि शाह जी थोड़ा सा वक्त हमें दें ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आपको सुन सकें और आपकी मीठी जबान से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जो एक पैगाम है वो हमारे चैनल से भी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शाह जी, खैर में कराची आना हुआ? बस एक तो एक ख़त्म बुखारी की तरतीब थी और दूसरे हमारे मुफ्ती हाशिम सिंधी साहब हैं, उसने किताब लिखी मनाक़िब अहले बैत, बड़ी ज़बरदस्त काविश भी पेश की है। उसी की तरतीब से इंशाल्लाह यहाँ प्रोग्रामात के सिलसिले में भी आना हुआ है। अच्छा शाह जी, ये जो आपने जुमला कहा ख़त्म बुखारी, ये मेरे लिए भी कम से कम नई बात है। तो जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा बताएं ताकि इल्म बांटने से बढ़ता है। ये ख़त्म बुखारी की ये तरतीब होती है जो हमारे यहाँ अहले सुन्नत के सिहाह सित्ता 6 जो अहादीसी मुबारक की बड़ी किताबें हैं जी। जब मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, फिर जब उसका आखिरी साल होते हैं, फारिग तहसील होते हैं वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर जब आखिरी साल होता है तो ख़त्म बुखारी के नाम से पहचाना जाता है। फिर उसके बाद बच्चे फारिग होते हैं तो उसकी पढ़ाई ख़त्म एक हद तक हो जाती है। तो जैसे यूनिवर्सिटीज में जो है कॉन्विकेशन होता है, डिग्रीज तकसीम की जा रही होती है, तो आपके यहाँ ये असनाद दी जाती है? बस ये, हाँ, हमारे यहाँ असनाद दी जाती है। नाजरीन ये देखें कि हम अब तक ही सुनते तो आए थे मदारिस में पढ़ाइयाँ होती हैं और उनके किस तरीके का अंदाज होता है, ये शाह जी ने हमें बताया कि किस तरह से असनाद तकसीम की जाती हैं। शाह जी, आपको मैंने देखा कि आप अपनी ज़ात में काफ़ी काविशें कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, और 1400 साल से बड़ी गलत फहमियाँ और बड़ी दूरियां थी जो मुसलमानों के 72 फ़िरके हैं उनके दरमियान। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे लगता ऐसा है कि वो दूरियां जो हैं वो फासले सिमट रहे हैं। तो इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए हर शख्स जो मार्फत अहले बैत रखता है, जो वाकई पक्का सच्चा मुसलमान है, कहीं ना कहीं अपना वो हिस्सा डाल रहा है, तो आप किस हद तक कामयाब है और आपकी काविशें क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असल में ये उम्मत पैगम्बर इस्लाम ने एक उम्मत बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद हर एक ने अपना एक फ़िरका बना के रखा है और उसी फ़िरका बंदी की वजह से, तफर्रुक़बाज़ी की वजह से एक दूसरे से दूरियां भी पैदा होती हैं और दूरियों के साथ साथ फसाद भी बर्पा होता है। तो सबसे ज़्यादा दूरियां अहले तशी और अहले सुन्नत के दरमियान हैं। मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ अहले सुन्नत के साथ, फिर ख़ुसूसी देवबंद के साथ है। मेरा ये अक़ीदा और ईमान है कि पूरी कायनात को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। वो ये है कि कुरान और अहले बैत और सहाबाए किराम, दो चीज़ें पैगम्बर इस्लाम, जैसे हदीसी सकलैन में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, सब ने पढ़ा है कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम सकलैन अल कुरान व इतरत अहले बैती। फिर इन दोनों के ऊपर जो है ना, जब हम इत्तिफाक करेंगे तो ये इत्तिहाद मुमकिन होगा। बेशक। और इसके अलावा इत्तिहाद के मुमकिन होने की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ अहले बैत हमारे लिए मुक़द्दस शख्सियात हैं,
اسی طرح صحابہ کرام بھی ہمارے لیے مقدس شخصیات ہیں. تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی خاطر رکھتے ہوئے زندگی گزارے. اور اتحاد تب ممکن ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں گے. اور اس دور میں بھی آپ نے پتہ ہے کہ جو پرانے اہل تشیع بزرگ جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان کے ہاں اہل سنت کی مقدسات کا احترام واجب ہے. اور ان کا بے ادبی اور ان کی گستاخی کفر اور حرام ہے. بالکل. لیکن میں ان بزرگوں سے کہنا چاہوں گا جو آج کل اقتدار میں ہیں یا کسی تنظیم کے بڑے ہیں یا کسی ادارے کے بڑے ہیں، وہ اپنے نیچے جو طبقہ ہے ان کو سمجھائیں، اسی انداز سے سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. ویسے بھی کسی بھی گستاخی بے ادبی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں. گستاخی بے ادبی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک صحیح انسان کے لیے، ایک صالح انسان کے لیے کسی کی بے ادبی یہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور پھر کسی کی مقدسات کو نشانہ بنانا، ان کی بے ادبی، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. تو انشاءاللہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد ہو اور سب ہم قرآن و اہل بیت کے اوپر جمع ہو. تو اتحاد کا ایک صورت میرے ذہن میں یہ آتا ہے، الحمدللہ ہم کوششیں کر رہے ہیں. تو بزرگوں سے بھی جو ہر مسلک کے بڑے ہیں اور ہر تنظیم کے بڑے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے مقدسات کی حفاظت، ان کی تعظیم کرتے ہوئے مقابل کی مقدسات کی تعظیم رکھے اور احترام رکھے. صحیح. اچھا، جب سے آپ کا وہ شعر وائرل ہوا، میرے خیال سے وہ آپ نے شعر پڑھا تو وہ جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا، ایسے وہ پھیلا. اور میرے خیال سے لاسٹ اگر میں نے پچھلے مہینے دیکھا ہو تو وہ 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے اس میں اور بڑا پسند کیا ہے. تو اس کے بعد جب آپ کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی، وہ شعر آپ کی پہچان بن گیا، لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہو، آپ کے قریب آنے لگے. تو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں امت میں، خاص کر ہمارے اہل سنت بھائیوں میں، کہ اگر کوئی معرفت اہل بیت کی بات کرتا ہے، مقام اہل بیت کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، اور فتویٰ آ جاتا ہے کہ بھائی تم تو رافضی ہو گئے ہو، تم شیعہ ہو گئے ہو. تو آپ کی لائف میں بھی ایسا کبھی ہوا؟ بالکل. یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے. جیسے ہمارے محدثین کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے خصائص علی کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس کے اوپر فتوے کیا، اس کو شہید کر دیا گیا. جی مرڈر کر دیا تھا ان کا، اس کو شہید کر. اس طرح امام شافعی بہت بڑے امام ہیں. جی. تو ان کے بھی اشعار موجود ہیں. مجھ پہ بھی بہت زیادہ فتوے لگتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے خوشی کی بات ہے کہ مجھے شیعہ کہا جائے. اور آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ خوشی کی بات اس لیے کہ مجھے اہل بیت کی محبت میں شیعہ کہا جاتا ہے، نہ کہ صحابہ کرام کے بغض میں. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو یہ بتاؤں کہ امام شافعی ہمارے مسلک کے، اہل سنت کے مسلک کے زمانے کے بڑے امام گزرے. ان کا ایک شعر جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہے اور ان کی ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کان حب آل بیت رفضاً فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت آل رسول سے محبت یہ رافضیت اور شیعت ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، جن اور انس دونوں گوار ہو، مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں ہے. واہ. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا گناہ ایک ہی تھا، محبت اہل بیت. حالانکہ جو فتوے لگاتے ہیں، جو اس طرح کہتے ہیں، وہ امام شافعی پر صحابہ کرام کی ذات میں ایک کمی ثابت کر کے دکھائے، نہیں دکھا سکتا. اس لیے کہ ان کا گناہ، ان کو جو کمی کے نشانہ بنا کر شیعت اور اس کے فتوے لگاتے تھے، تو فتویٰ اس نے یہ شعر تب پڑھا کہ جب ان کے اوپر فتوے لگیں. تو الحمدللہ ہمارے اوپر اگر یہ فتوے لگیں، یہ محبت اہل بیت میں ہوں گے، نہ کہ نعوذ باللہ بغض صحابہ میں. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی نسبت ہو. صحابہ کرام جس نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غلامی میں زندگی گزاری ہے. اسی طرح چاہے وہ ان کی ازواج مطہرات ہو جو حرم مصطفیٰ ہے، ہم ان کا احترام رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے. اسی طرح اہل بیت جو سب سے بلند و بالا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، اس کا احترام بعینہ ہی ایمان ہے. تو ان فتووں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ محبت اہل بیت میں فتویٰ لگ جائے، نہ کہ بغض صحابہ میں. اور جو ہمارے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شہید اہل بیت ہیں. اس نے امام زید کے مقابلے ساتھ کھڑا ہو کر فرمایا کہ اگر آج امام زید کے ساتھ کھڑا ہونا بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں، اہل بیت کے ساتھ پھر امام زید کے ساتھ کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہو. ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ پرانی روایات ہیں. الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے
کہ ہم پر فتویٰ لگے محبت اہل بیت میں. یہ ترتیب ہوتی ہے. یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے، یا علی تیرا ہنسی نام بھلا لگتا ہے، لوگ تیرے عشق میں کہتے ہیں کافر، مجھ کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. شاہ جی نے اس اشعار کی تشریح کی ہے کہ اگر عشق کے محبت اہل بیت اور محبت علی میں اگر کوئی ہمیں کافر کہہ رہا ہے تو ہمیں اچھا لگے گا، اگر کوئی ہمیں شیعہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اچھا لگے گا، کیونکہ کائنات جو مالک کائنات نے تخلیق کی ہے نا وہ صرف ان عظیم ہستیوں کے لیے کی ہے. شاہ جی سے باتیں تو ہوتی رہیں گی. شاہ جی آپ کا جو وہ شعر جو آپ کی پہچان بنا، جس نے آپ کو عزتوں کی عظیم تر بلندیوں پہ پہنچا دیا، تو وہ اشعار میرے ویورز کی نظر کیجئے. وہ اشعار تو مجھے اس طرح پورے یاد نہیں ہے. وہ تو ہم تبلیغ میں الحمدللہ سال بھی لگائے ہیں پورے پاکستان میں. تو وہ رمضان کا مہینہ تو سیروزے پہ گئے ہوئے تھے. وہ جو میرے ساتھ مامورین تھے وہ تھوڑے مستی کرتے تھے. پھر جب ہم واپسی آ رہے تھے تو ایک جنگل پہ کھڑے ہو کے وہ اشعار میں نے لکھے تھے، میں نے ادھر پڑھ لیے. تو اب آپ کی باتیں ہر جگہ پہنچے، ہر کسی نے سنے ہیں. اس میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس میں ذاتی میرے پہچان نہیں تھی، صرف تصویر تھی. اور اس طرح جس طرح وہ لوگ بولتے ہیں بالکل عام آپ نے نا ایسا موبائل کی جو ہینڈ فری ہوتی ہے سڈنلی بالکل اچانک جو کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ کہ ذکر اہل بیت آپ کے ذہن میں آیا اور وہ جو ہے آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد وہ اتنا پھیل گیا. شاہ جی یہ جو در اہل بیت ہے نا، یہاں ان کو جن کو منظور ہوتا ہے نا وہ نہیں بلاتے ہیں، ہر ایک نہیں جا سکتا، اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں آتی ہیں وہ فلبدی آتی ہیں، وہ اللہ اور اہل بیت کی طرف سے آتی ہیں. تو وہ اشعار بھی اس وقت، وہ اشعار تو ہیں پرانے ہیں، کسی اور کے ہیں، میرے اپنے لکھے ہوئے نہیں ہے، لیکن بس مجھے پسند آئے، میں نے پڑھ لیے. تو اگر میں 2-3 اشعار یاد ہو تو انشاءاللہ آپ کو سنا دیتے ہیں. بالکل سنائیے جی. تو پھر انشاءاللہ وہ اشعار یہ تھے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور پھر آگے فرمایا لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، من وعن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. سبحان اللہ. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے احادیث کی وہ ٹکڑے ہیں، وہ تشریح ہیں. جی. پھر آگے شعر فرماتے ہیں کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر کائنات کو اللہ رب العزت نے اہل بیت کی وجہ سے تخلیق کیا، پیدا فرمایا. فرماتے ہیں کہ سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. پھر آخری شعر فرماتے ہیں کہ آج بھی گنبدی خضرا سے یہ آتی ہے صدا، آج بھی گنبدی خضرا سے یہ آتی ہے صدا، کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا، بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. والسلام. المیہ ہے، یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے کہ صرف اولاد رسول جو ہیں وہ آج بھی، کیا الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ادھر ادھر ہیں پوری دنیا میں، بے وطن ہے تو صرف علی اور علی کے بیٹے. کمال. میرے خیال سے ان اشعار کے بعد ہمارے پاس بالکل بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. امید کرتی ہوں کہ شاہ جی کی اتنی زبردست باتیں ہیں جو محبت اہل بیت سے منسلک ہیں، جو پیغام دے رہی ہیں کہ اے امتیوں آپس کے جھگڑے فساد کو چھوڑو اور در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی. آخر میں ایک بار آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں. شاہ جی آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جب تک کراچی میں، کب تک ہیں آپ کراچی میں؟ انشاءاللہ 15-16 تاریخ تک ہیں. اگر آپ کی مصروفیات میں سے مجھے ایک آدھ دفعہ اور ٹائم مل جائے تو بڑی مہربانی. اور اپنے ویورز سے درخواست کروں گی کہ شاہ جی کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اور جو ہم نے یہ پروگرام کیا آپ کو کیسا لگا، اور مزید اس میں ہمیں کیا بہتری لانی چاہیے تاکہ ہم اگلی ملاقات جب شاہ جی سے کریں تو آپ کی پسند کو مزید مد نظر رکھتے ہوئے اس حساب سے پروگرام کریں. اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.